अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज काफी दिनों के बाद सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बातें हुई वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से आज के व्लॉग में कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करनी है। इस सामने जो आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें आपको शाम के सदर नजर आ रहे हैं और उनके साथ CIA के साबिक सरबरा और अमरीकी फौज के 4 स्टार जनरल डेविड पेट्रियस नजर आ रहे हैं। अब ये जनरल पेट्रियस जो हैं, ये एक वहां पे एक पॉलिटिकल फोरम थी, वहां पे दोनों इकट्ठे हुए और इनकी बातचीत हुई। क्या आपको मालूम है कि ये जो शाम के सदर हैं, इनको जनरल पेट्रियस ने इराक में गिरफ्तार किया था। जी हाँ जी, उस वक्त ये किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मिल के वहां पे अमरीकी फौजियों के खिलाफ लड़ रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया और गालिबन ये काफी अरसा गिरफ्तार रहे। जब ये रिहा हुए तो ये शाम में आ गए और इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया और शाम के सदर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं उसमें अमेरिका की कितनी इंकरेजमेंट थी या नहीं थी, लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी भी अगर आप जो सीरिया के अंदर उस वक्त अमेरिका की एम्बेसी थी, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएं तो ये सामने आपको US एम्बेसी इन सीरिया की ट्वीट नजर आती है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो साहब हैं मोहम्मद अल जोलानी साहब, ये मोस्ट वांटेड हैं और इनके सर की कीमत जो है वो $10 मिलियन है। ये 2017 की गालिबन ट्वीट है US एम्बेसी की सीरिया के अंदर, और एक ट्वीट नहीं है, ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स हैं जो उस जमाने में की गई। ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीजों का जिक्र है, मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों का जिक्र है। लेकिन अब वही शख्सियत इस वक्त अमरीका के इक़्तिदार के ऐवानों में घूम रही है। वो कंप्लीटली ड्राई क्लीन हो चुकी है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। और अल जजीरा ने आज इसको कवर भी किया और अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया है कि जनाब जो जनरल पेट्रियस उसको कमांड कर रहे थे अमेरिका के अंदर फौजों को, बाद में वो CIA के सरबराह बने। और उस जमाने के अंदर ये जो अल शारा है, उस वक्त जोलानी इनको कहते थे, ये 2006 से 2011 के दौरान जो है वो फाइटिंग अगेंस्ट द इन्वेजन US फोर्सेस ने इनको गिरफ्तार किया था और ये 2006 से 2011 तक US यानी अमेरिका की तहवील में रहे थे। अब एक बंदा इस वक्त जो शाम का सदर बना हुआ है, वो माजी में इराक में लड़ रहा था और ये कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, अभी चंद साल पुरानी बात है, और अमेरिका के खिलाफ ही लड़ रहा था। अचानक ये पता चला कि जी ये तो असल में तो शाम का बेटा है, ये तो शाम का सदर बनेगा, और अब वो सदर बना हुआ है और उसकी हर जगह पे मुलाकातें भी करवाई जा रही हैं। कहने का मकसद ये है कि जब इन ताकतों को सूट करता है, ये इसी तरह लॉन्डर करके, क्लीन करके उनको सामने ला के खड़ा कर देते हैं और एज ए स्टेट्समैन पेश कर देते हैं। लेकिन अभी भी इनके जो पिछले चीजें हैं वो सामने हैं। इनके ऊपर जो सर की कीमत थी वो भी वाज़ेह थी। अब ये पेंट कोट पहन के बैठे हुए, और उस जमाने में जो इनकी तस्वीर US एम्बेसी और US के इदारे शेयर करते थे वो ये सामने आप देख सकते हैं। एक अच्छी खबर है जनाब, PIA सर्विस रिज्यूम कर रहा है बरतानिया के लिए। बताया ये जा रहा है कि उसको सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया है, थर्ड कंट्री ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट जिसको गालिबन कहते हैं, और बर्मिंघम में इनकी फ्लाइट जाया करेगी, मैनचेस्टर में और लंदन में, और आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार जो है ये सारा मामला जो है आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि PIA गेट्स TCO सर्टिफिकेट, इनको ये TCO सर्टिफिकेट मिल गया है। सेट टू रिज्यूम UK ऑपरेशंस नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से ये काम शुरू हो जाएगा। वैसे यूरोप के अंदर तो उनकी जो फ्लाइट्स वगैरह हैं वो पहले ही शुरू हो चुकी हैं। IMF के वफ्द से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, गालिबन अमरीका में। ये सामने आप देख सकते हैं, एक तरफ IMF का वफ्द बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब का वफ्द बैठा हुआ है। कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, ये सामने आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। और IMF से पैसा लेके हम सारे मामला चलाते हैं, लेकिन इतना बड़ा वक्त लेके अमेरिका में हम बैठे हुए उनको बता रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि जी कंसीडर फ्लड इंपैक्ट इन नेक्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये PM शहबाज ने उनको कहा है कि जी हमारे मुल्क में जो सैलाब आया है, आप जब नेक्स्ट रिव्यू करेंगे प्लीज उसको मद्देनजर रखें। देखें सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। सामने बैठे हुए IMF वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई आप लोग कौन से अमेरिका के होटलों में रुके हुए, कितना बड़ा ये आपका वफ्द है, इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पे अमेरिका आने की जरूरत थी क्या? ये सारे लोगों का यहाँ पे आना जरूरी था? और सरकारी तैयारे में वहां पे कौन कौन गया हुआ है, ये तो अब खबर जब सामने आएगी, मजीद नाम सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम उन्हें तो कह रहे हैं कि आप कंसीडर करें कि भाई इंपैक्ट हुआ है हमारी इकोनॉमी पे, पर जो हमारी इकोनॉमी की हालत है, क्या उस हवाले से हम खुद कंसिडरेट हैं? हम किसी चीज को कंसीडर करते हैं?
ہم کس طریقے سے سارے معاملات چلا رہے ہیں، جہاز بھر کے ادھر جا رہے ہیں، جہاز بھر کے ادھر جا رہے ہیں، حکمرانی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہو رہا ہے، ہم خود کتنی کنسیڈریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے۔ پاکستان میں کرپٹو ایکسچینجز کی لائسنسنگ، عالمی ریگولیشن اور سرمایہ کاری کے مواقع متوقع۔ اب یہ کرپٹو والی ایک نئی چیز پاکستان میں آئی ہوئی ہے، اس کے کسی کو وزیر وغیرہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں پہلے وہ یہ ڈکلیئر کریں کہ ان کے پاس خود کتنے کرپٹو کے اثاثے ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر دنیا کا کون سا ملک ہے جو کرپٹو کے ذریعے جس کے اندر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی؟ کرپٹو تو ابھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے انفرادی حیثیت میں تو کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم کرپٹو میں انویسٹ کریں گے اور لوگ یہاں پہ آ کے کرپٹو میں انویسٹ کریں گے اور یہاں پہ بہت بڑی کوئی انقلاب آ جائے گا، وہ اتنی جلدی مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو کرپٹو سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا، واللہ علم اس کے حوالے سے جو میری فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جب معاملات کھلیں تو بہت ساری چیزیں کھلیں، پر اینی وے کرپٹو کے حوالے سے مختلف خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ قسم کی ان کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، بلاک چین کے اوپر یہ سارا معاملہ چلتا ہے، تو اس میں منی لانڈرنگ کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ ایون کہ حکومتیں دنیا بھر میں ترقی یافتہ حکومتیں ان خدشات کا اظہار کرتی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو سکتی ہے، جرائم کی پیمنٹس ہو سکتی ہیں، تو بہت سارے ایشو ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسی ریگولیشن پاکستان میں بنائی جاتی ہے اور کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے کرپٹو کے سیکٹر میں پاکستان کے اندر۔ سیلاب زدگان کے حوالے سے آسما بھٹو زرداری صاحبہ نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ اب ایک طرف حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ریلیف کارڈ کے ذریعے ریلیف ملے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے دیں۔ بھائی پیسہ عوام کا ہے، آپ عوام کو پیسہ دیں، جس بھی ذریعے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ان کی مدد ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ سیاسی کریڈٹ لینا ہے دونوں سائڈوں نے۔ کل بھی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں بہت سارے گھپلے ماضی میں سامنے آئے اور یقیناً وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میڈیا میں رپورٹ بھی ہو چکے، اس میں بہت سارے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، مدد ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کے اندر جو سیاسی چیز ہے انوالوڈ، اس کی وجہ سے پھر معاملات تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں بحث ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے۔ مین چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اس وقت کسانوں کی حالت یہ ہے کہ کسان تقریباً 60 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر تو گندم بھی بیجنے کے قابل نہیں ہے، وہاں پہ زمین خراب ہو چکی ہے، کچھ ایریاز میں پانی کھڑا ہے، کہیں پہ ریت آ کے کھڑی ہوگی ہے۔ گزشتہ روز میری بات ہو رہی تھی خالد حسین بھاٹ صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ 2 سال سے ہمیں پنجاب میں یا پھر اوور آل پاکستان کے اندر کسان کو گندم کا ریٹ صحیح نہیں ملا، گندم کا ریٹ صحیح نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے اب کسان کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تو بیج نہیں خرید سکتے، یوریا نہیں خرید سکتے۔ تو حکومت یہ کرے کہ حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت یہ اناؤنس کرے کہ یہ اگلے سال گندم کا ریٹ کیا ہوگا، یہ پہلے سے ریٹ کی اناؤنسمنٹ کر دیں تاکہ کسان کو کم از کم کچھ تو انسینٹو ملے اور وہ آ کے ادھر گندم بیجے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ 60 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے کہ جس کے اوپر گندم نہیں بیجی جائے گی، گندم کی پیداوار مزید کم ہو سکتی ہے، جہاں پہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 20,000 فی ایکڑ معاوضہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 50,000 سے 70,000 فی ایکڑ ہوتا ہے، اور اکثر جو لوگوں نے 1.5 لاکھ روپے پہ ٹھیکے پہ فی ایکڑ زمین لی ہوئی ہے، 2 فصلیں وہ اس میں لگاتے ہیں، تو کیسے 20,000 جو ہے کمپنسیٹ کرے گا؟ اور پھر بڑی وجہ وہ ہوئی جو گزشتہ 2 سالوں کے دوران جس طریقے سے کسان کی کمر توڑی گئی ہے گندم کے معاملے پہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور میں 4,000 کے قریب کسان کو ریٹ ملا تھا، اور اب اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کو اس دفعہ تو 2,000 بھی ریٹ نہیں ملا۔ 3 سال کے اندر وہ جو اب کہتے ہیں نا جی غربت کی شرح میں خوفناک اضافہ ہوا ہے، اس میں بہت سارے فیصلوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جن کی انکم پچھلے 3 سال پہلے اتنی تھی، اب ان کی انکم اس سے آدھی رہ گئی، تو غربت میں تو اضافہ ہوگا۔ تو بہت سارے ایسے فیصلوں نے بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن کسان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بیج دیں، ہمیں یوریا دیں، آپ ہمیں ایک ریٹ دیں، اور جب ہماری گندم ہو جائے گی اس میں سے آپ پیسے کاٹ لیں۔ اس وقت ہماری اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح گندم کو بیج سکیں۔ اب کچھ کسان تو بیج لیں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو نہیں بیج سکیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا خالد حسین بھاٹ صاحب نے کہ 50 سے 70% ہماری کپاس، گنے اور مکئی کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو سبزیاں لگاتے تھے وہ بھی ریور بیڈ کے قریب لگائی جاتی ہیں سبزیاں، وہاں پہ بھی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ تو کسان بیچارہ اس وقت مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے،
اور یہ ہماری بریڈ باسکٹ ہے. یہ جو کسان گندم اگاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہم نے صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا تو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے بھارت پانی چھوڑتا ہے یہ تو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر حملہ ہے. اس کی تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، تو اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور اوپر سے ایک ایسا ملک جہاں پہ 40% بچے پہلے ہی غذائی قلت کا شکار ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشن آئی ہوئی ہے جناب، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. 7 اکتوبر کو یہ سماعت ہوگی. جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی بینچ بنا تھا، وہی آئینی بینچ یہ ڈیسائیڈ کرے گا جو بنیادی طور پہ کریشن ہے اس ترمیم کی کہ کیا یہ ترمیم درست ہے یا نہیں ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک بڑا کوشچن یہ بھی ہے کہ کیا اس سماعت کو لائیو دکھایا جائے گا. اس کی جو سربراہی ہیں وہ تو جسٹس امین الدین خان صاحب کریں گے. اس کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں. اور جس میں نے بتایا کہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ تمام 8 معزز جج صاحبان اس کی کیس کی سماعت کریں گے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ اگر ایک قانون بنا دے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس قانون کو ختم کرے. پر یہاں پہ کوشچن تو پارلیمنٹ کی لیجٹیمیسی پہ بھی ہے. یہاں پہ تو فارم 47-45 کی بحث بھی چل رہی ہے. یہاں پہ تو کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے. یہاں پہ تو برطانوی حکومت کی رپورٹ ہے کہ جو اس وقت کی عدلیہ تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قانونی نظام کو استعمال کر کے یا قانونی پروسیس کو استعمال کر کے عدلیہ نے، اس وقت کی عدلیہ نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پارٹی کو سیاسی عمل سے باہر رکھا. وہاں پہ جبر کا نظام تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھے، اور اس میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا بھی کردار تھا. تو مین کوشچن تو یہ بھی ہے کہ کیا اس طرح کی جو پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، وہاں سے ایک ترمیم ایسی بنانا جس کا ان کو خود بھی فائدہ ہوگا، تو یہ چیز بھی تو مد نظر رکھنی پڑے گی. پر اینی وے معزز عدالت کے سامنے جب کیس آئے گا تو یقیناً وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے. اچھا جی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر. انہوں نے کہا کہ کافی عرصے کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمران خان کے خلاف جو عدالتوں میں کارروائی جاری ہے وہ ان سے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واٹس ایپ لنک پر پیشی کا کل بھی بائیک آؤٹ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ جیل میں عدالتی کارروائی جاری ہے. عدالت سے کہا ہے کہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہماری استدعا کے باوجود عدالتی کارروائی جاری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی تیزی سے مقدمات چلائے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی انہوں نے چکری جانا ہے اور 27 سپتمبر کے جلسے کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے عمران خان کمرہ عدالت میں. انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور جس طرح جرہ میں شہادتیں ہوئی ہیں اس پر عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا. عمران خان صاحب کا موقف رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور خطے میں امن تبھی ہوگا جب سارے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس چیز کا دوبارہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ ذکر کیا. اور پھر افغان حکومت، افغان عوام اور ہمارے قبائلی عوام کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر سیف صاحب بھی ملاقات کے اندر موجود تھے اور علی امین کو ایک پیغام بھی بھیجا ہے. عمران خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے کچھ دیگر چیزوں کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو وادی تیرا کی صورتحال ہے، اوور آل جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، آپریشنز کے حوالے سے جو بحث چلتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی بیرسٹر سیف صاحب کے ذریعے علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے. پھر وہ جو مذاکرات والی باتیں، دیگر چیزیں اور اس حوالے سے بھی غالباً کوئی چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ ہم اپنی پارٹی کا موقف لے کر آگے چلیں گے. آج ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی. عمران خان صاحب نے عدالتی بائیک آؤٹ کیا. ملک میں قدرتی سیلاب کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا سیلاب بھی جاری ہے. جب تک ظلم اور ناانصافی کا سیلاب نہیں اترے گا بہتری کیسے ہو سکے گی، یہ بھی کہا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی فلک جاوید کی گرفتاری کے بارے میں مجھے کوئی نئی معلومات نہیں ہے، کوئی میرے پاس ایسی معلومات نہیں ہے. فلک جاوید ہماری لاہور کی ورکر ہیں، ان کی فیملی نے قربانیاں دی ہیں. جس نے بھی ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کی ہے یہ بالکل لغ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ کل سے یہ خبریں شیئر کر رہے تھے کہ جی فلک جاوید سلمان اکرم راجہ صاحب کے فلیٹ سے پکڑی گئی ہیں. یہ انتہائی لغ بات ہے اور انتہائی نامناسب بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کو ایک طرح سے ڈینائی کیا ہے. اور اب آپ یہ مائنڈ سیٹ سوچیں کہ اس طرح کی بات کرنا کیا مناسب ہے. پر اینی وے
ابھی تک فلک جاوید کو جس وقت تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، آلدو کہ کل کچھ صحافیوں نے ان کی گرفتاری کے بعد فوراً تصویر وغیرہ تو ریلیز کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہی تھا اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو آج کسی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لاہور کی کسی عدالت میں پیش کیا جائے، پر اینی وے بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان کو کسی نہ کسی عدالت میں پیش کیا جا چکا ہو۔ اچھا، عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کو جو پیغامات بھجوائے ہیں اس میں سے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ صوبے کے اندر جو معاملات ہیں ان سب کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، دیگر چیزوں کے حوالے سے پیغامات بھجوائے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے علی امین صاحب خود اس کا ذکر کریں، وہ ذکر نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں تو باہر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ساری توجہ جو اس وقت ہے وہ 27 سپتمبر کے جلسے کے اوپر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا کامیاب ہوگا، اور خصوصاً جو موجودہ حالات ہیں خیبر پختونخوا کے اس میں ویسے ہی ٹینشن ہے، اور اس تناؤ کی کیفیت کے اندر کیا یہ کامیاب جلسہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔